अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि अगर इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई उसमें आजमाइशें आ जाती हैं, कोई ट्रायल्स और टेस्ट आते हैं, तो उसमें उसको किस तरीके से उसको फेस करना है और किस तरीके से उसने रिएक्ट करना है और अपने आप को उस से कैसे निकालना है। तो इसमें हम जानते हैं कि जब भी इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसको चाहिए कि वो सब्र करे। तो सबसे पहले सब्र की डेफिनेशन मैं शेयर करना चाहूँगी कि सब्र जो है उसका मतलब होता है कि अपने आप को रोकना, अपने आप को नेगेटिव रिएक्शन से रोकना। तो अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आपको पसंद नहीं आती, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो उसमें ये है कि आप ज़बान से ऐसे अल्फाज ना निकालें जो कि अल्लाह ताला को नापसंद हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉब चली जाती है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कोई बिज़नेस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इंसान ऐसी बातें ना करे कि ये अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये हर दफ़ा हमारे साथ ही क्यों होता है, दूसरे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो अल्लाह ताला ने हमें क्यों टारगेट बनाया है। तो इस तरह की बातें जो हैं करना जो है ये बिल्कुल एक मुसलमान और एक बंदा मोमिन को ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। परेशान होता है इंसान, उदास होता है इंसान, लेकिन उसको ऐसी बातें मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। और इसमें ये है कि क्यों ज़रूरी है कि हम जो है सब्र करें और अपने आप को नेगेटिव बातों से रोकें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कुरान में बार बार कहते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। इसी तरह कई जगह पे आता है कि अल्लाह ताला जो हैं वो मोहब्बत करते हैं सब्र करने वालों से। तो ये कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे प्यार करें और हमारे साथ रहें, तो फिर हमें चाहिए कि हम सब्र करें और बुरी बातें मुँह से ना निकालें। अब ये है कि लाइफ को जैसे मैं देखती हूँ तो मुझे लाइफ ये नहीं कि सीधी कोई सड़क या सीधी हाईवे नहीं लगती है, जैसे ये कि हम कैलगरी से एडमिंटन जा रहे हैं तो एक स्ट्रेट रोड है, इस तरह नहीं है। मुझे लगता है कि लाइफ जो है वो एक रोलर कोस्टर की तरह हर थोड़ी देर के बाद एक एंगल चेंज करती है, एक नया मोड़ आता है, एक कोई ना कोई चीज़ जो है अल्लाह ताला हमें उसमें से एक टेस्ट में से गुजारते हैं कि हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये है कि सारी उम्र इंसान यही सोचता रहता है, अच्छा ये वाली मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए तो फिर मैं जो हूँ मेरी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग अपनी लाइफ को भी देखें, जैसे हम पहले जब स्टूडेंट थे तो हमारे लिए यही प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी थी कि हमारे मार्क्स आ जाएं, हम अच्छे मार्क्स लेके अच्छे कॉलेज में चले जाएं, अच्छी डिग्री ले लें। फिर उस स्टेज से निकलते हैं तो फिर शादी का आता है, तो पहले एक प्री शादी का एक वो होता है, टाइम होता है, रिश्ता अच्छा मिल जाए, वो उसके लिए दुआएं चल रही होती हैं पेरेंट्स की भी, और जिसका होना होता है लड़के का या लड़की का तो वो थोड़े अप्रीहेंशन में होते हैं। तो फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके शादी हो जाती है। तो फिर ये होता है कि फिर शादी के शुरू के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने में कुछ टाइम गुजरता है। तो फिर उसके बाद ये कि बच्चे हो जाते हैं, तो फिर बच्चों के पहले छोटे होते तो स्मॉल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए हमें यही मुश्किल लगता है कि ये खाना नहीं खा रहे, और ये कि हमें जो है इनको टॉयलेट ट्रेन करना है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं हमें बहुत बड़ी लगती है उस वक्त। तो हर स्टेज की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमें डिफरेंट होती हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अब जैसे मेरी एज जिसमें मैं आ गई हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि स्मॉल चिल्ड्रन स्मॉल प्रॉब्लम्स, बिग चिल्ड्रन बिग प्रॉब्लम्स। तो अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब इनके और तरह के हमें प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करने पड़ते हैं। इनके एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हम उसको करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी करे इनके लिए। इसी तरह इनकी शादियों के, इनके रिश्तों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो एज के साथ साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिग होते जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में ना डाले और ये है कि ज़िंदगी को आसान बनाए। तो इसलिए ये है कि अब हमें ये है कि हर प्रॉब्लम के साथ, हर लाइफ की स्टेज में जो है हमें जो है उसमें पॉजिटिव रहना है, और उसको हमने पॉजिटिवली उस चीज़ से निकल जाना है। कि और देखिए कुरान भी कहता है इन्ना माल उसरी युसरा, कि बेशक तंगी के साथ आसानी है। अच्छा, जब हम छोटे थे तो इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करते थे कि तंगी के बाद आसानी है, तो ऐसा नहीं है। तंगी के साथ, माँ का मतलब है साथ ही, तंगी के साथ ही आसानी है। जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप देखें कि उसमें कुछ 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 पॉजिटिव होता है, उसमें भी होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे वाक़या इफ़्क हुआ था हज़रत आयशा के साथ, जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था,
تو یہ کہ 1 مہینے تک وہی نہیں آئی، سب صحابہ بھی پریشان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے. اب نبی کے گھر میں حملہ ہو گیا، ان کی عزت کے اوپر ایسے منافقین نے اور دشمنوں نے حملہ کر دیا. تو بہت بڑی بات تھی، صحابہ اداس تھے، پریشان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان تھے. لیکن 1 مہینے کے بعد وہی آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اس میں اظہار ہوا. تو اس میں یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹرین کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں جو آیات اتاری اس کا مطلب یہ تھا کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. کہ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، اتنا مطلب ایک عزت کے اوپر حملہ ہو گیا تھا، لیکن اس کو کہا کہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس میں ہمیں مقصد یہ تھا کہ ہمیں ٹرین کرنا تھا کہ رہتی دنیا تک اگر کبھی ایسے سچویشنز آ جائیں تو اگر آپ سنیں کسی پاک دامن عورت کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ نے اس کو گوسپ نہیں بنا لینا، اس کو انٹرٹینمنٹ اور ٹائم پاس نہیں بنا لینا. اس وقت آپ نے لوگوں کو روکنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ غلط بات ہے، آپ اس کے اوپر غلط الزام نہیں لگائیں. اور اسی طرح لڑکوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لڑکے یا کسی شریف لڑکے پہ بھی اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ ہم تو اسے ایسا نہیں سمجھتے، اس لڑکی کو یا لڑکے کو، تو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور میرے خیال میں ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ ہمیں روکنا چاہیے لوگوں کو کہ اس طرح گوسپ نہیں بنا لو اگر ایسی سچویشن آئے. تو بہرحال اس میں بھی ٹریننگ تھی ہم سب کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے اور پھر ہم سب کی جنریشنز کے لیے کہ اس کو جو ہے آپ نے جو ہے ایک سے دوسرا جو ہے پھیلانا نہیں ہے اور اس کو روکنا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ اور کیا پرابلمز آتی ہیں کہ اس طرح کی اگر سچویشن کوئی بھی آ جائے آپ کی لائف میں، کوئی رشتہ خراب ہو جائے، کوئی ڈیورس ہو جائے، کوئی چکر ہو جائے، تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم ڈپریس ہو جائیں اور ہم کوئی پروڈکٹیو کام نہ کریں، بس کہ ہمارے تو لائف ختم ہو گئی ہے، اٹس دا اینڈ آف ورلڈ، بس اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے پازیٹیو پروڈکٹیو کام کرتے رہنا چاہیے. آپ جو ہے ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو روک کر نہ بیٹھیں، آپ بڑھیں آگے، آپ اپنے آپ کو جو ہے وقت ضائع نہ کریں ان چیزوں میں. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ دوسری جو آزمائش اکثر آتی ہے وہ ایک ہے کہ بیماری کی آ جاتی ہے. انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نے کہا ہے کہ مال اور اسے جان سے ہم آزمائیں گے، تو یہ ہے کہ کبھی مال کا نقصان ہوتا ہے تو کبھی بیماری کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے آزماتے ہیں. جیسے یہ ایک حدیث مجھے بہت اچھی، اس کا مطلب میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹلی میں نہیں لکھ پائی تھی. تو اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماری دے کر آزماتے ہیں کہ اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. کہ انسان جب ہیلدی ہوتا ہے تو اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا کہ وہ بیماری میں ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ کہ کبھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت دے کر آزماتے ہیں، کیونکہ جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو وہ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ زیادہ قریب ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی رزق دے کر آزماتے ہیں اور کئی دفعہ رزق لے کر آزماتے ہیں. تو ہر ایک کی آزمائش ڈفرینٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس کو فیس کر سکتا ہے، کس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے. کیونکہ یہ ہے اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے، جیسے حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب آپ کے اوپر کوئی ٹرائل آئے، کوئی ٹیسٹ آئے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ سے کتنے قریب ہوئے. تو اس کا اگر آپ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اگر آپ پرابلم کے اندر اللہ سے دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان کمزور پڑ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اسی طرح جب کوئی بیماری آتی ہے تو آپ لوگ سوچ لیں کہ بیماری جو ہے اس سے گناہ دھلتے ہیں. جیسے بخار جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، اور اگر ایک مومن کو جو ہے اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے اوپر اجر ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کو پرک کرنا پڑتا ہے، انسولین لگانی پڑتی ہے یا شوگر چیک کرنا پڑتا ہے، تو بہت دفعہ ان کو پرکس لگتے ہیں. تو یہ کہ وہ یہ سوچیں کہ ان کے وہ صبر کریں، اس پہ کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے میرے ساتھ، ایسا کیوں ہو گیا. تو اللہ نے اگر یہ بیماری دی ہے تو اس کو حوصلے سے فیس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے میرے درجات بلند کرنا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو تو ویسے بھی نہیں پرابلم سمجھنا چاہیے. کئی لوگ جو ہوتے ہیں جیسے تھائرائڈ جو ہے، ہائپو تھائرائڈزم، یعنی کہ تھائرائڈ لو ہو جاتا ہے، بہت کامن ہے آج کل. تو یہ کہ ایک میڈیسن، ایک گولی بس صبح کے وقت آپ نے کھانی ہے تو ایمٹی اسٹمک پہ، تو کیا بڑی بات ہے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا مجھے بیماری لگ گئی ہے.
اور اسی طرح کئی دفعہ بلڈ پریشر پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور بلڈ پریشر پہ تو کئی دفعہ گولی نہیں کھاتے. تو میں ضرور یہ اپنے سننے والوں سے کہوں گی کہ پلیز بلڈ پریشر اگر ہو جائے تو ایک صبح گولی کھا لیا کریں، کیونکہ ہارٹ کے اوپر اتنا پریشر نہ ڈالے. کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بس ڈائٹ سے کنٹرول کر لیں گے اور یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ موسٹلی یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے، اور اگر اسینشل ہائپرٹینشن ویسے بھی ہو جاتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہ اگر یہ چیز آپ کی فیملی میں رن کرتی ہے تو پھر یہ کہ کوئی میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، لیکن آپ ہارٹ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. تو یہ ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا ضرور دی ہے. جب بیمار ہوں تو کوئی بیماری آ جائے فیملی میں یا بچوں میں، تو آپ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا ضرور سوچ لیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو جب آزمایا تو 13 سے کئی روایات میں 18 سال آتے ہیں، تو اتنی دیر تک ان کو جو ہے ایک بیماری دی. کہ پہلے تو یہ کہ ہم سب کو پتہ ہے ان کی سٹوری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا اور بہت نوازا ہوا تھا مال اور دولت سے، اور وہ عبادت گزار بھی تھے، شکر گزار بھی تھے. تو لوگوں نے کہا اور شیطان نے یہ وسوسے ڈالے کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو تو اتنا کچھ ملا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں عبادت کریں گے، یہ کیوں نہیں شکر گزار ہوں گے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ لے لیا، بچے بھی لے لیے، ان کا مال بھی لے لیا، ان کا سارا بزنس ختم ہو گیا، اور ایسی بیماری لگی کہ لوگوں نے ان کو شہر سے بھی باہر نکال دیا. تو یہ ہے کہ صرف ایک بیوی رہ گئی تھی. تو پھر یہ کہ اتنے سالوں کے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور دعائیں پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے. تو پھر ایونچولی جب اتنے سالوں کے بعد ان کو لگا کہ اب اس بیماری کا ایفیکٹ ان کے اوپر آ رہا ہے اور وہ ذکر نہیں کر پائیں گے، تو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کیا، اور پھر جو ہے سونے کی بارشیں، سونے کے پتنگے ان کے اوپر نازل ہوئے. تو یہ ہے کہ وہ پکڑنے لگے تو فرمایا اللہ نے کہ یہ کیا؟ تو آپ نے یہی جواب دیا. کیا یہ اللہ کا جو اس کا مفہوم یہی تھا کہ جو اللہ کا فضل اور اتنی نوازش ہے اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی رحمت اور فضل جو ہے میں اپنے لیے لے رہا ہوں. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی یہ کہ ریلیشن شپس تنگ کریں، جیسے اگر یا تو اپنے بہن بھائی تنگ کرے یا یہ ہے کہ سسرال میں کوئی تنگ کرے، تو آپ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا سوچ لیا کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو ویل میں ڈال دیا، ان کی وجہ سے وہ مصر کے بازاروں میں نیلام ہوئے، ان کی وجہ سے جو ہے کہ ان کو جیل میں جانا پڑا. پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں دور کری اور ان کو ایجپٹ کا ان کو فائنانس منسٹر بنایا، وہ بہت ہائی پوسٹ پہ گئے. تو یہ ہے کہ اگر اب مجھے وہ اتنا اچھا سین لگتا ہے نا کہ جب وہ ان کو ملے ان کے بھائی، تو جب وہ ان کو دے رہے تھے غلہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یوسف ہو؟ اور انہوں نے اس وقت ان کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے، یعنی کہ جب تم امیچور تھے، تم چھوٹی عمر کے تھے. یہ نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے میں جو ہوں جیل کیا، اور تمہاری وجہ سے میں مصر میں نیلام ہوا، تمہاری وجہ سے میں نے اتنے پرابلمس دیکھے، تم نے مجھے میرے باپ سے جدا کر دے. کوئی ایسے تانے بازی نہیں کی، کوئی ایسے برے الفاظ نہیں بولے یا ان کو یہ کہ غلہ دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم اس وقت امیچور تھے اور تم نے یہ حرکت کی. تو یہ باتیں بہت اچھا لگتا ہے. تو اگر یہ ہے کہ اگر کسی بہن بھائی نے یا سسرال میں کسی نند نے یا ساس نے کبھی کسی سٹیج پہ زندگی میں آپ کو تنگ کیا ہے، تو ان کو معاف کر دیں. کیونکہ یہ بات ہے کہ وہ جو ہے کسی نے آپ کو کسی اندھے کنویں میں تو نہیں ڈالا نا، کسی کی وجہ سے آپ جیل میں تو نہیں گئے نا. تھوڑی زبان کی کاٹ تھی اور زبان سے ایسے تانے بازیں ہوئی کہ آپ کے دل دکھے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، زندگی بہت چھوٹی ہے، ان کو مت پالا کریں نفرتوں کو، اور معاف کرنے کا ایک وہ بنا لیں. تو لوگوں کو معاف کر دیں، ان کو فون کر لیں، صلح میں پہل کر لیں. اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو کہ صلح میں پہل کرتا ہے. تو یہ بات ہے کہ پھر اور بھی آپ سوچا کریں زندگی میں کوئی بھی آزمائش آ جائے تو آپ سوچا کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو وہ اللہ کے سب سے پیارے بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا اور سب کے دل دیکھے تو سب سے پیارا دل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو ان کو چن لیا کہ یہ میرے لاسٹ پروفٹ ہوں گے اور بیسٹ ہیومن بینگ آن دا ارتھ ہوں گے. تو اللہ نے ان کو چن لیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی لائف کتنی ڈیفیکلٹ تھی. پیدا ہوئے تو یتیم تھے، باپ نہیں تھے، 6 سال میں ماں چلی گئی، پھر یہ ہے کہ دادا بھی چلے گئے 8 سال میں. اور جب یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اور پھر یہ کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو سوائے حضرت فاطمہ کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا. تو یہ بات ہے کہ جب کوئی پرابلم آئے تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈالا.
اور کبھی یہ ہے کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آزمائش آ جائے تو اس کو حوصلے کے ساتھ جو ہے فیس کریں، اور اس میں اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ کہ آزمائش کے وقت یہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بھی آزمائش آ جائے تو یہ ہے کہ صبر کرے، اور مایوسی جو ہے وہ نہیں ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، اٹ از دا اینڈ آف ورلڈ، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ بات ہے کہ اگر جو ہے کئی دفعہ ڈاکٹرز جو ہیں ایسی بیماری بتا دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کینسر ہے یا لاسٹ ڈیٹ ہے، اس میں بھی مایوس نہ ہوں۔ میں ہمیشہ ایک خاتون کی اگزامپل دیا کرتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ خاتون جو تھی اس کو اینڈ آف سٹیج کینسر بول دیا تھا ڈاکٹر نے، اور یہ ہے کہ پھر اس نے انڈیا یا پاکستان سے ایک میڈ کو بلایا، اور یہ ہے کہ ٹورانٹو میں وہ رہتے تھے، اور اس نے اس کو اپنی، کیونکہ گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی، تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بلایا، اور اس میں یہ ہوا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ خاتون دیکھتی تھی جو بیمار تھی کہ وہ میڈ جو ہے وہ باتھ روم جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر واپس آتی ہے، تو اس نے اس کو پوچھا کہ تم بار بار واش روم کیوں جاتی ہو؟ تو اس نے اس کو بتایا کہ دیکھیں میرا نا ایک نیو بورن بیبی میں بھی چھوڑ کے آئی ہوں، کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، تو یہ ہے کہ میں اس لیے میں آ گئی، لیکن میرا نیو بورن بیبی تھا، وہ میں اس کو فیڈ کرتی تھی، تو اب یہ ہے کہ ملک آ جاتا ہے تو میں اس کو جا کے ڈرین کرتی ہوں۔ تو اس خاتون کو بہت زیادہ جو ہے اس سے وہ ہوا، اس پہ ترس بھی آیا، ہمدردی ہوئی، اور اس نے کہا کہ جو ہم نے 2 سال کے لیے تمہیں بلایا تھا، ہم تمہیں سارا پیسہ دے دیں گے، یو گو بیک ٹو یور چائلڈ، اور اس کو بھیج دیا نا۔ تو اب جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو سارے اس کے ٹیسٹ بھی کلیئر تھے، اور وہ یہ ہے کہ بالکل اس کی بیماری کینسر واز گون۔ تو ڈاکٹرز بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے، کوئی تم نے ہربس یوز کیے ہیں تو ٹیل اس، تاکہ ہم دوسرے پیشنٹس بھی یوز کریں۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بٹ آئی تھنک کہ میں نے ایک گڈ چیز ضرور کیا ہے کہ میں نے اس طرح ایک ماں کو اس کے بچے سے ملا دیا۔ تو یہ ہے کہ مے بی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری بیماری دور کر دی۔ تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، آپ اپنا علاج کریں، دعائیں کریں، تو اللہ آپ کے بہت قریب ہے، ہم سب کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی پرابلمس دور کریں گے۔ تو کافی ایگزامپلس میں نے آپ لوگوں کو دے دی، لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھیں کہ جب وہ ان کو دریا پار کرنا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ آگے پانی تھا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون بھاگا آ رہا تھا، تو قوم تو ان کی بالکل مایوس ہوگی کہ، اور کہا کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، انا مدرکون، ہم تو بس پکڑے گئے۔ تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ یقین تھا، انہوں نے کہا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ تو وہ ہی رکھیں، کبھی کبھی آپ بالکل ایسے سچویشن میں ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے سالو نہیں ہو سکتی پرابلم، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کر لیا کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے پانی میں راستہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح جیل سے نکال دیا، کنویں سے نکال دیا۔ تو یہ سارے پروفٹس کی سٹوریز آپ سوچ کے تو آپ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مشکل سے نکالیں گے، اور یہ کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ صبح شام جو ہے یہ والی جو ہے آیت پڑھا کریں، یہ دعا آیت بھی ہے اور دعا بھی کہ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے پہ ہی توکل کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ ہے کہ تجھ پہ ہم نے توکل کیا اور تو ہی رب العرش العظیم کا مالک ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ اور اب ایک چھوٹی سی بات میں آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ جو ہے، ویسے تو ہمیں زندگی کے ہر بڑے بڑے مسائل پہ بھی صبر کرنا ہے، لیکن ہمیں ایوری ڈے بھی صبر کرنا ہوتا ہے، ہمیں عبادات میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم صبح فجر کے لیے اٹھنا اور اسپیشلی ویکینڈس پہ اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے، تو ہم صبر کر کے اٹھتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں اٹھتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم حج پہ بھی بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے ہر کام ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں صبر سے گزارنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ گھر میں یہ ہے کہ اگر بچوں کی تربیت میں بہت صبر چاہیے، ماؤں کو بہت صبر اور بہت بڑے دل کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ یہ ہسبینڈ کی کوئی بات بری لگ جائے تو یہ نہیں کہ اچھی طرح پہلے بول دی، اپنی بھڑاس نکال دی، برا بھلا کہہ دیا، پھر میں تو اب صبر کر رہی ہوں۔ صبر ایسا نہیں ہوتا، صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ بس کوئی بھی نیگیٹو بات منہ سے نہ نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی آزمائش نہ ڈالے، کبھی اللہ تعالیٰ میں کسی مشکل میں نہ ڈالے۔ اور ایک آخر میں میسیج یہ ایونچولی بالکل لاسٹ میسیج ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں میں خوش رہا کریں، کیونکہ ایک کے بعد دوسری آزمائش تو آتی ہی آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالے کہ جو ہم سہ نہ سکیں،
لیکن ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں، کیونکہ خوش رہنا جو ہے وہ شکر گزاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ خوش رکھے، اور ہمارے پر کبھی کوئی آزمائش نہ آئے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور یہ ہے کہ زندگی جو ہے پرسکون اور خوشیوں کے ساتھ گزاریں، اور ہم اپنی اور بچوں کی خوشیاں دیکھیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔